रॉ के आगे सर्विस सदर्न ऑफिसर जो है वो बलूचिस्तान से पकड़े गए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले चंद दिनों में ऐसे बहुत से लोग गिरफ्तार हुए हैं, खासतौर पे कराची से, जिनके हवाले से कहा गया कि उन्होंने इंडिया जाके रॉ से ट्रेनिंग ली। लेकिन आज जो गिरफ्तारी आई है वो बड़ी गिरफ्तारी है। रॉ का एजेंट जो है वो बलूचिस्तान से गिरफ्तार हुआ है। यादव नामी शख्स जो कि इस वक्त भी रॉ के लिए काम कर रहा था, उसको बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है। इसकी कंफर्मेशन होम मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुक ने भी दे दी है और साथ साथ ये कहा है कि बलूचिस्तान और कराची में वो मुलविस था दहशतगर्दी के वाकयात करवाने में। और ये भी एतराफ किया गया उसकी जानिब से कि जो सेक्टेरियन टेररिज्म कराची में होता है उसमें भी उसका हाथ था। ये यकीनन एक बहुत बड़ी खबर है उस वक्त जब पाकिस्तान और इंडिया अपने ताल्लुकात बेहतर करने की बात कर रहा है। आज की इस गिरफ्तारी की बाद बड़े बड़े सवाल भी उठते हैं जिसको इस प्रोग्राम में हम रेस करेंगे। लेकिन ये भी आपको बताते चले ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। आज तो अमलन एक गिरफ्तारी हुई है रॉ एजेंट की बलूचिस्तान से, लेकिन इससे पहले हर सतह पर यह बात की गई है कि किस तरीके से इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है फाटा के एरियाज में, बलूचिस्तान में और कराची में। और इसीलिए मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले DGISPR आसिम बाजवा साहब ने बात की थी 12 फरवरी 2015 को। उन्होंने क्या कहा था रॉ की इन्वॉल्वमेंट और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में किस तरीके से है, जरा सुनिए। इंडिया के साथ इस वक्त दो मेजर प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है कि LOC की वायलेशंस हो रही हैं। दूसरा उनके साथ इशू ये टेररिज्म को बलूचिस्तान में और ये फाटा में वो सपोर्ट दे रहे हैं। जी, आसिम बाजवा साहब 12 फरवरी 2015 वो ये फरमा रहे थे कि LOC पे भी फायरिंग है और इसके अलावा किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है फाटा में और इसके अलावा बलूचिस्तान के इलाके में। फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं कि बलूचिस्तान में किस तरीके से रॉ इन्वॉल्व है। मैं समझता हूं कि ये रा का मंसूबा है कपल्ड विद अफगानी इंटेलिजेंस, ताकि इंडिया जो है और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर ना हो सकें। हम चाहते हैं इंडिया के साथ दोस्ती, लेकिन इंडिया के साथ दोस्ती हम चाहते हैं ऑन बराबरी बेसिस, यानी कि इक्वालिटी के बेसिस पे बात। इंटीरियर मिनिस्टर, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब ऑन रिकॉर्ड है। इससे पहले अगर हम जाएं 21 जुलाई 2009 में तो शर्म एल शेख में मुलाकात हुई थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब की फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ। और वहां पर शर्म एल शेख में इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान, उसके डोजियर, उसके सबूत जो है वो फराम किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। 5 मई 2015 कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे बताया गया कि रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही है और इसका नोटिस लिया गया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में। 12 सितंबर 2015 भारत की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देना कोई नई बात नहीं है और ये कोई राज नहीं है, ये फरमाया था सरताज अजीज साहब ने 12 सितंबर 2015 को। और अब से कुछ माह पहले हमने ये देखा था कि नवाज शरीफ साहब खुद अमेरिका गए थे और वहां पर अमेरिका को भी सबूत दिए गए थे कि पाकिस्तान में किस तरह की इन्वॉल्वमेंट है भारतीय एजेंसियों की। और यही डोजियर, यही सबूत जो है वो यूनाइटेड नेशन को भी फराम किए गए थे 2 अक्टूबर 2015 को। तो बहुत मर्तबा बात हो चुकी है, आज एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान इसको किस सतह पर उठाएगा? क्या इंडिया के सामने ये तमाम चीजें रखी जाएंगी? क्योंकि इंडिया की तरफ से हमेशा शदीद रद्द अमल आता है, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो। अभी भी रिसेंटली पठानकोट का जो हमला था उसकी FIR गुजरावाला में काटी गई। हम हमेशा सवाल ये उठाते हैं, समझौता एक्सप्रेस भी हुआ, क्या वजह है कि जब उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि इंडिया आर्मी ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट थी उस वाकये में, तो वहां पे FIR का कभी जिक्र नहीं किया जाता। इस मामले को किस सतह पर उठाया जाएगा, इस पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन किया आपने हमें। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और डिफेंस एनालिस्ट शाहिद लतीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब, आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यादव नामी शख्स रॉ का एजेंट है, बलूचिस्तान से पकड़ा गया है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां, कराची में दहशतगर्दी की सेक्टेरियन टेररिज्म की कार्रवाइयां इससे मंसूब की जा रही हैं। क्या करेगा पाकिस्तान, किस लेवल पे इस इशू को उठाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, जैसे कि आपने प्रोग्राम की अपने इब्तदाइये में कहा और जिस तरह आपने जनरल आसिम बाजवा साहब की भी सारी बात सुनाई, इससे पहले कई दफ़ा इस तरह की बातें मीडिया पे और पाकिस्तान के जो हमारे मुख्तलिफ फोरम हैं उनके ऊपर ये बातें आती रही हैं कि मुख्तलिफ वाक़यात में इंडिया के कुछ ना कुछ हाथ रहे हैं। और ख़ास तौर पे
افغانستان کے تھرو انڈیا نے کئی دفعہ اس طرح کی رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ ان کے لوگ یہاں پکڑے گئے یا ان کی معاونت کی انہوں نے، جو لوگ یہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے. انڈیا کا اگر آپ طرز عمل دیکھیں تو وہاں پہ اگر کوئی پٹاخہ بھی چلتا ہے بغیر کسی تحقیقات کے، سب سے پہلے وہ پاکستان کا نام لیتے ہیں اور پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں. حالانکہ پاکستان میں خاص طور پہ اس وقت جو قیادت ہے، اس وقت جو گورنمنٹ ہے اور پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب، وہ اتنے کلیئر ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم اپنے ملک کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال قطعی طور پہ نہیں ہونے دیں گے. اور اگر کوئی اس طرح کے واقعات انڈیا میں ہوئے تو ہم نے ان کی، میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں، ان کی ہم نے میرٹ پہ تحقیقات کی، اور اگر کوئی تانے بانے یہاں پہ تھے تو ہم نے وہ بھی میڈیا کے سامنے رکھے، کسی بات کو مخفی نہیں رکھا گیا. یہ بہت بڑی بات ہے جی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ ابھی دور میں ہم نے انڈیا کے ساتھ جو انٹیلیجنس انفارمیشن ہے وہ بھی شیئر کی. وہ بات ٹھیک ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر پٹاخہ بھی پڑتا ہے انڈیا میں تو وہ پاکستان پہ نام ڈال دیتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے. ہمارے ہاں تو ان کی انوالومنٹ اب میرے خیال سے ہر سطح پہ ثابت ہو چکی ہے، تو اس پر ہم کیا کریں گے؟ میں بالکل اسی طرف آ رہا تھا. میں نے سب سے پہلے آپ کو پاکستان کا سٹینس بتایا، اپنی کلیئرٹی بتائی کہ ہم نہیں ٹیررزم کو یہاں سے جانے دیں گے. بالکل، اگر کوئی بات ہوتی ہے اسے تسلیم بھی کرتے ہیں، تحقیقات بھی کرتے ہیں اور پوری دنیا کو اس پہ اپڈیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن انڈیا کے حوالے سے یہ ہے کہ انڈیا نے ہمیشہ ان تمام الزامات کو رد کیا اور ہمیشہ یہ کہا کہ ہماری کسی طرح کی کوئی انوالومنٹ یہاں پہ نہیں ہے. اب یہ جو شخص پکڑا گیا جس کا تعلق راہ سے ہے، اس سے ظاہر ہے ابھی تحقیقات ہوں گی. میں سب سے پہلے تو اپنے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ یاد رکھیں کہ ٹیررزم کبھی بھی ناکے لگانے سے، تلاشی لینے سے اور سرچ آپریشن کرنے سے نہیں ختم ہو سکتا. اس کے لیے جتنے بھی ہمارے اس وقت آپ کو کنٹرول نظر آتا ہے یا ملک میں امن نظر آتا ہے، سر میں ایک دفعہ پھر اپنا سوال دہراؤں گا ڈاکٹر صاحب، کس سطح پر اس کو اٹھایا جائے گا انڈیا کے ساتھ؟ دیکھیں ابھی تو ظاہر تحقیقات ہو رہی ہیں، باتیں باقی بھی سامنے آئیں گی. ہر وہ فورم استعمال کیا جائے گا، چاہے وہ ہمارا فورن آفس کا فورم ہو، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ براہ راست جو بھی فورم ہوگا، جس طرح وہ اپنی تمام چیزیں ہم سے شیئر کرتے ہیں، ان تمام فورم سے ہم اس چیز کو ضرور شیئر. ڈاکٹر عارف الوی صاحب، آپ کی نظر میں کس سطح پر اٹھانا چاہیے اس ایشو کو، اور حکومت اس میں کیا کرے گی؟ دیکھیں حکومت کی کمزوری ہمیں اس وقت نظر آئی جب اوباما اور یونائٹڈ نیشن کو تو ہم نے انڈیا کی انوالومنٹ کے حوالے سے ڈوزیر دے دیے، لیکن اس کے چند دن بعد جب یوفا کی میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ ممبئی اٹیکس کا ذکر ہوا اس میٹنگ میں، لیکن اس میٹنگ میں نہ کشمیر کا ذکر ہوا، اس میٹنگ میں نہ جو پاکستان میں دہشت گردی اس کا ذکر ہوا. تو ویکنس تو ہے ہماری حکومت کی. دیکھیے وہ پچھلی بات تو میں دہراؤں گا اور دہرا سکتا ہوں، مگر اس معاملے میں اس وقت ہم سب یونائٹڈ ہوں گے کہ یہ را کے حوالے سے جو بندہ پکڑا گیا ہے اس کے ذرا سا اس کانٹیکس میں ذرا سوچیے. ایک تو یہ ہائیسٹ لیول پر اٹھانا چاہیے، مگر آپ سمجھتے ہیں کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. انڈیا کا انوالومنٹ بلوچستان میں، انڈیا کا انوالومنٹ کراچی میں، انڈیا کا انوالومنٹ مختلف انداز سے بڑھتا ہی رہا ہے. اچھا اس کی وجوہات آپ سمجھ لیے تو آپ کو خاکہ سمجھ میں آ جائے گا. انڈیا کی موجودہ حکومت یہ بلیو کرتی ہے کہ جو معاملہ کشمیر کا ہے وہ اس کا انڈیجنس نہیں ہے، پاکستان کریٹڈ ہے، بلیو کرتی ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انڈیجنس ہے. ہم آپ جانتے ہیں کہ جیسے غازہ کے اندر انٹرنیشنل جرنلسٹ نہیں جا سکتے، کیمراز نہیں جا سکتے، اسی طرح سے کشمیر میں نہیں جا سکتے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انڈیا جو ظلم و ستم وہاں پہ کر رہا ہے اس کا نیچرل ریئیکشن ہے. اچھا وہ ریئیکٹ کرتا ہے بلوچستان میں، وہ ریئیکٹ کرتا ہے پاکستان کے اندر. انٹرنیشنلی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 2011 کی بات ہے. بہت ہائی آفیشل آف رینجرز، میں نام نہیں لوں گا، بہت ہائی آفیشل آف رینجرز سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے ملاقات کی کے لیے کہا اور میں ان کے پاس پہنچا. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا. ان دنوں ایک خبر چھپی تھی ڈاکٹر صاحب، خبر یہ چھپی تھی کہ ایک ہی گن سے سنی علماء اور شیعہ علماء مارے جا رہے ہیں جی. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا مقصد ایک گن سے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک ٹائپ آف گن جیسے ٹی ٹی ہوتی ہے یا کلاشنیکوف ہوتی ہے. انہوں نے کہا نہیں، ایک ہی ویپن استعمال کیا گیا تھا. اچھا پھر میں نے ان سے پوچھا کہ پھر یہ کون کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ایک سیاسی جماعت. میں حلفیہ اس بات کو کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کیوں اب اس نے آرمی نے اس بات پر اس کو اوپن بھی کیا ہے. انہوں نے کہا ایک سیاسی جماعت کے کارندے یہ کام کر رہے ہیں دونوں طرف سے. تو میں نے کہا کون سی سیاسی جماعت ہے؟ تو وہ جو صاحب تھے بڑے ہائی آفیشل تھے، انہوں نے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب آپ ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ کون سی سیاسی جماعت ہے. یہ آپ کے یہاں پہلی مرتبہ 5 سال میں پہلی مرتبہ میں ٹیلی ویژن پر کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی ایم کیو ایم ہے. جو بریگیڈیئر صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم ہے. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی را، اور یہ آپ ساری لنکیج دیکھیں نا، پیسے کا جانا اور سب کچھ، را ان کو استعمال کرتی ہے انہی کلرز کو کہ دونوں طرف کریٹ کریں کراچی میں کیوس.
India wants to create chaos in Karachi and in Balochistan. یہ سر پہلی مرتبہ بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں, لیکن اس پہ میں 2 پروگرام تو کم سے کم کر چکا ہوں کہ اگر ایسا ہے اور ہر لیڈر آ کے یہ کہتا ہے, نواز شریف صاحب نے کہا ہے, محترمہ نے کہا, خان صاحب نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کی انوالومنٹ ہے, تو اس کو ثابت کرے نا کبھی کسی فورم پہ, کوئی تحقیقات کرے اس کی. لیکن میں آپ کے پچھلے سوال پہ آنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ میں سوال یہ تھا کہ آپ کو لگتا ہے حکومت اس ایشو کو اٹھائے گی, اور اگر اٹھائے گی آپ کہہ رہے ہیں فرق نہیں پڑے گا اس سے, کیوں نہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حکومت یہ جو ایک سول ملٹری بیلنس ہے اس کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ as far as India is concerned, as far as Afghanistan is concerned, as far as دہشت گردی is concerned, یہ سول حکومت کی سے اس میں کم ہو گئی ہے, اور ہمارا جو لوگ اس بات کو کنٹرول کرنے کے ذمہ دار ہیں, میرا مطلب فوج ہے, ان کی سے بڑھ گئی ہے. اچھا, یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کی بڑی امیدوں کے ساتھ وہ ہندوستان سے تعلقات بہتر کرنے کی نیت کر رہے تھے, مگر ساتھ اچھی نیت تھی جس کو اپریشیٹ کرنا میں یہی کہہ رہا ہوں نا بڑا, مگر اس کے ساتھ ساتھ انڈین ریاکشنز جو مودی گورنمنٹ کی وجہ سے آئے وہ بہت ہی خراب, اور برابری کی سطح پر ہونا چاہیے. مگر آپ کی بات یہ کہ دیکھیے جب آپ کو مواد ملا ہے تو سارے فورمز میں انڈیا ڈینائی کرے گا obviously, یعنی یہ کوئی this is not a very intelligent thing to believe کہ انڈیا ڈینائی کرے گا. یہ اس سے جتنی آپ چیزیں نکلوا سکتے ہیں, اس سے جتنے لنکیجز نکلوا سکتے ہیں ایٹ آل فورمز, آپ اس کو اٹھائیں. دس از جسٹ بیلنسنگ انڈیا. ٹھیک ہے, مگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. شاہد لطیف صاحب, بات تو بہت دفعہ ہو چکی ہے کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے پاکستان میں, فاٹا میں, کراچی میں, بلوچستان میں, لیکن آپ کے خیال میں یہ آج کی جو گرفتاری ہے را ایجنٹ یادو کی, یہ کتنا بڑا بریک تھرو ہوگا ہماری ایجنسیز کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا تو آپ کے ہاں تو کوئی ایویڈنس بھی نہیں تھا, تو آپ بڑی تیزی سے پھرتی دکھاتے ہوئے آپ نے گجرانوالہ میں پٹھان کوٹ کے معاملے کی FIR کاٹ دی. ذرا یہ بھی کیس آپ ملٹری کورٹ کے حوالے کریں اور اس کو مثالی جو ہے ایک عبرتناک قسم کی سزا دلوا کے پوری دنیا کے سامنے واضح کریں نا کہ یہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا انجام. کوئی سرجیت سنگھ تو کوئی سربجیت سنگھ تو کوئی کشمیر سنگھ, یہ تو قصے جو ہیں آپ کی کتابیں بھر جائیں گی جب آپ ماضی کی ساری چیزیں اگر سامنے لائیں. اور بالکل جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ ہم اس حد تک ناکام ہیں اور اس حد تک مجبوری کا اظہار کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہو ہم اس کو اس کے حتمی انجام تک آج تک نہیں پہنچا سکے. کیا وجہ ہے؟ اور ہمیں بڑا شوق ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں, ہندوستان کے ساتھ تجارت ہو جائے, ہندوستان کے ساتھ تعلقات کسی بھی ایک قیمت پر ہمیں ٹھیک کرنے پڑے, ہم نے کرنے ہیں. مگر یہ نہیں دیکھنا کہ ہندوستان ہمارے ساتھ کیا کچھ کر چکا ہے. جب آپ کے پاس ثبوت ہیں تو پھر ان ثبوتوں کی بنا پر آپ کو کوئی منطقی انجام تک اسے پہنچانا ہے یا نہیں. دنیا کے کسی بھی فورم میں آپ اقوام متحدہ تک تو ڈوزیئرز دے آئے, اور آج سے 6 سال پہلے بھی شرم الشیخ میں بھی ڈوزیئرز آپ نے ان کے حوالے کر دیے. تو کیا بس یہی معاملہ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا؟ اگر آپ اس کو اس کے منطقی انجام تک نہیں لے کر جاتے, اور جو یہ کام انڈیا کر رہا ہے منطقی انجام کیا ہوگا؟ شاہد لطیف صاحب, ابھی عارف الوی صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اس ایشو کو اٹھاتے بھی ہیں کسی فورم پہ تب بھی فرق نہیں پڑنے والا, وہ انڈیا کی ایجنسیز اسی طرح کام کریں گی. اور بلکہ ایک تاثر تو یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ہر ملک کی ایجنسی یہی کام کرتی ہے اپنے دشمن ملک میں, تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. نہیں, اگر ہر ملک کی ایجنسی یہ کام کرتی ہے تو کیا انڈیا نے بھی کبھی آپ کے سامنے یہ رکھا؟ ہم تو کہتے ہیں وہاں تو UN کا جو ایمگوبک کے نام سے ادارہ ہے, ملٹری آبزرور گروپ فار انڈیا اینڈ پاکستان, وہ انہوں نے وہاں سے نکال دیا. وہ جو جارحیت جو ہے وہ LOC پہ کر لیں, وہ جارحیت کا مظاہرہ کشمیر میں کر دیں, آپ کا نام لگائیں, سفارتکاری میں وہ آپ سے بہت آگے. پوری دنیا میں انہوں نے یہ مشہور کیا اور ساری دنیا مان گئی کہ یہ دہشت گردی جو ہے اس میں پاکستان ملوث ہے, اور دہشت گردی کے پیچھے ہم جانتے ہیں کون ہے. یہ انڈیا ہے, یہ را ہے. بلوچستان میں اس کے ہمارے پاس ثبوت ہیں, فاٹا میں ثبوت ہیں, کراچی میں ثبوت ہیں. آج تو ایسے لوگ آپ نے کراچی سے پکڑ لیے جو یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہاں را ہمیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند روز پہلے FIA کا ایک اشتہار آیا تھا. FIA کے اشتہار میں کہا تھا کہ جو آپ کے پاس معلومات ہیں را کے انوالومنٹ کے حوالے سے ہمیں اطلاع کریں, ہم سے شیئر کریں. مطلب اب تو آپ کے پاس ایک شخص جو ہے آپ نے پکڑا ہے جو کہ سرونگ ایجنٹ ہے را کا, تو میرے خیال سے آپ کو اشتہار دینے کی تو ضرورت نہیں ہے. وہ تو خیر اس وقت بھی نہیں دینا چاہیے تھا. FIA کا کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا, یہ نہیں کہ لوگوں سے اشتہار کے ذریعے آپ انفارمیشن مانگیں. اب تو آپ کے پاس ایک شخص ہے جس کو آپ نے گرفتار کیا ہے. یہ تو سب ترخانے والی بات ہے نا کہ ہمیں اشتہار دیں. میں تو آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ حکومتوں نے جو ثبوت UN کو دیے اور اس سے پہلے جو شرم الشیخ میں دیے, کیا وہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے؟
کون سے ثبوتوں کی ہم بات کرتے ہیں؟ یہ ڈنگ ٹپانے والی بات ہے کہ بس جی آگے چلو. یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے تحت آپ کوئی سیریس ایکشن آگے نہ لے کر چلنا چاہتے ٹھیک ہے. میں یہ پوچھتا ہوں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے, بچانا چاہیے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا یا نہیں جائے گا؟ ماضی میں تو ایسا نہیں ہوا ہے. واویلا مچاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم واویلا نہیں مچاتے. میں ایک بریک لے لوں پروگرام میں. ٹھیک ہے, میں ایک بریک میں لے لیتا ہوں, اس کے بعد ڈاکٹر طارق صاحب سے کہ وہ تو اتنا واویلا مچاتے ہیں, ہم ایک جو ہمارے سامنے اگر ثبوت آ بھی جائے, کوئی ہارڈ کوڈ چیز ہے تو اس کو بھی نہیں استعمال کر سکتے. ایک بریک کے بعد جواب لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر طارق فضل صاحب, یہ آپ کی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا. اب اس ایشو کو آپ کس لیول پہ اٹھاتے ہیں, کیونکہ ماضی میں سوری ٹو سے دیٹ بٹ مایوس کیا ہے. میں نے یوفا کا بھی آپ کو بتایا, اس وقت یہ ایشو نہیں ریز کیا گیا. پٹھان کوٹ کی ایف آئی آر گجرانوالہ میں کٹ گئی ہے. ہم کبھی نہیں کہتے کہ شرمل جو سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا اس کی ایف آئی آر وہاں پہ کٹوائی جائے. تو ہماری ویکنس ایز اے اسٹیٹ تو نظر آتی ہے ان چیزوں میں. دیکھیں, سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں, لیکن جو ابھی جن صاحب نے, شاہد لطیف صاحب نے جو بات کی ہے, میں اس بات پہ تھوڑا سا حیران ہوا ہوں کہ وہ ابھی آج گرفتاری ہوئی ہے نا, آج یہ بتایا گیا ہے میڈیا پہ, اور اس کی کنفرمیشن کون کر رہے ہیں؟ ہماری صوبائی حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے, اس کے صوبائی وزیر داخلہ. اگر کوئی کمزوری ہوتی, اگر ہم نے اس پہ پردہ ڈالنا ہوتا, ہم نے اس کو چھپانا ہوتا, یہ بات کبھی میڈیا پہ آ سکتی تھی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج گرفتاری ہوئی ہے اور آج وہ اس طرح کہہ رہے ہیں شاید اس کا ٹرائل بھی ہو گیا اور ہم نے اس پہ مٹی بھی ڈال دی اور ہم نے اس کو کور بھی کر دیا اور ہم نے کو چھپا بھی دیا اور کوئی ایکشن بھی نہیں ہوا. جسے سوال تو یہ ایکشن کریں گے, ٹرائل ہوگا, نہیں, میں اسی کا جواب دے رہا ہوں, لائے جائیں گے ایشوز. جسے جن صاحب یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ واویلا میں چاہنا چاہیے, یہ ساری باتیں اگر آپ انڈیا کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں تو انڈیا, اگر جو کام انڈیا کرتا ہے اگر وہ صحیح ہے یا غلط ہے, وہ کام ہم نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں پروپیگنڈا وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے. نہیں, پروپیگنڈا پالیسی ایک اور بات ہوتی ہے, لیکن جھوٹ بولنا ایک اور بات ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کی انوالومنٹ کے حوالے سے جھوٹ بولتا ہے, وہ بین الاقوامی دنیا کے سامنے بھی جھوٹ بولتا ہے. اور تو پھر جو ایسے واقعات وہاں پہ ہوتے ہیں, کے واقعے کی ایف آئی آر کیوں کٹوا لیتے ہیں پھر؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی, اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا ہے کہ جب کوئی انٹیلیجنس انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے, ہم انتہائی ذمہ دارانہ طریقے سے انڈیا سے شیئر کرتے ہیں, اور یہ بات بھی میڈیا کے اوپر آئی ہے. اور اگر کسی طرح بھی انڈیا میں کوئی واقعہ ہو اور اس کا کوئی لنک پاکستان سے ہو, ہم اس کی بھی تحقیقات کرتے ہیں اور جائز تحقیقات کرتے ہیں. یہ ایک ذمہ دارانہ حکومت ہے. اگر نان اسٹیٹ ایکٹرز ایسا ہی ہونا چاہیے. بالکل, یہ ایک ذمہ دارانہ طرز حکومت ہے. یہ طرز حکومت یہ نہیں ہے کہ ہم کو ڈیفینسو ہیں یا ہم کو جواب نہیں دے سکتے یا دینا نہیں چاہتے. جیسے میں نے کہا یوفا میں جا کے تو بات نہیں کی ہم نے نا, ہم نے نہیں بات کی کشمیر کی, ہم نے نہیں بات کی کہ کراچی بلوچستان میں کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہہ دیا ممبئی اٹیکس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو تیز کریں. اگر ہم اقوام متحدہ میں جا کے مسئلہ کشمیر کی بات کر سکتے ہیں, انڈیا کے حوالے کی بات کر سکتے ہیں, تو ہر فورم پہ یہ بات کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 جگہ انڈیا سے میٹنگ ہو, 10 جگہ ٹیررزم پہ بعض اوقات میٹنگ کسی اور حوالے سے بھی ہو سکتی ہے. ہماری حکومت کی طرف سے ہمیشہ ذمہ دارانہ طرز عمل رہا ہے, ہمیشہ ذمہ دارانہ بیانات ہم نے دیے ہیں, ذمہ دارانہ کارروائی ہوئی ہے. ٹیررزم کے حوالے سے بھی جو کارروائیاں انڈیا کی یہاں پہ ہوئی ہیں ان کے اوپر بات بھی ہوئی ہے, ہر فورم کے اوپر ڈسکس ہوئی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بلوچستان میں اس وقت حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے. اگر ہم اس واقعے بھی مٹی ڈالنا چاہتے ہیں یا کوئی ڈیفینسو رویہ ہوتا, کچھ اور ہوتا, ہر بات آپ کو آرگومنٹ درست ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب کہ ہم نے اگر اس کو میڈیا پہ آنے دیا ہے, اس خبر کو ہمارے ہی صوبائی وزیر نے یہ اس پہ آ کے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, تو اس کا مطلب ہماری نیت چھپانے کی نہیں ہے. میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ 10 میٹنگ ہوتی ہیں, ہر میٹنگ میں تو نہیں, یہ نہیں کرنا. مگر انڈیا نے ہر میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے یہ میٹنگ نہیں ہو سکتی, دہشت گردی کے حوالے سے یہ کام نہیں ہو سکتا. انڈیا نے یہ ایکسکیوز استعمال کیا ہے ہر میٹنگ میں, ارریلیونٹ میٹنگز میں اس نے یہ ایکسکیوز استعمال کر کے پیچھے ہٹے. دوسرے یہ کہ ہم نے تو یہاں تک تعاون کیا, دیکھو یہ ہے انٹرنیشنل گیم آف ٹروتھ اگینسٹ, سچائی کا گیم ہے جھوٹ کے خلاف, پروپیگنڈا وار ہے, اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. ہم نے تو یہاں تک کیا کہ ابھی ہماری فوج نے انفارمیشن دی انڈیا کو 3-4 دہشت گرد کے حوالے سے کہ وہ انڈیا گئے ہے نا, اور وہ وہاں پکڑ کر مارے گئے. ہمارا کوآپریشن یہ اور انڈیا کا حال یہ, تو لہٰذا یہ چیز اٹھانی چاہیے کیونکہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے سسٹم میں ہم ان سے کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ یہاں سے نان اسٹیٹ ایکٹرز گئے اور وہاں سے ان کی ایجنسی, ان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی یہاں پہ حملے کروا رہی ہے. اچھا, اب تیسری بات بڑی اہم بتا رہا ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ہونا کیا چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں, جنرل صاحب کو بھی, کہ ایک پلین ہائی جیک ہو کر آیا
ایک پلین ہائی جیک ہو کر آیا وار ایسٹ پاکستان کی جنگ سے پہلے. اچھا وہ بندہ ہائی جیک کر کے لایا لاہور میں, بھٹو صاحب بھی اس میں ملنے گئے تھے, شاید آپ کو یاد ہو. اس پلین کے ہائی جیکنگ کے سلسلے میں انڈیا نے اوور فلائٹس بند کر دی. اچھا یہ انڈیا کی ساری پلاننگ تھی کہ مشرقی پاکستان کو ہم سے الگ کرنا ہے, لہٰذا اس پلین کی ہائی جیکنگ کو کرایا گیا, بہانہ بنا کر انہوں نے اوور فلائٹس بین کر دی, تو پاکستان کی فلائٹنگ جو تھی وہ پھر سری لنکا کے تھرو جاتی تھی ساری فلائٹس. کیا ہوا اس بندے کا؟ وہ آیا جسٹس نور العارفین صاحب کی کورٹ کے اندر, ہائی کورٹ میں. 4-5 سال بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ سپاہی تھا, ہے نا. اس کو سزا ہوئی 15 یا 20 سال کی, اور اس کے بعد وہ سزا کاٹ کر انڈیا گیا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایسے معاملے کو پبلک ٹرائل میں لانا چاہیے, پبلک ٹرائل میں لانا چاہیے, ہے نا, آپ سمجھے نا. اور اس کو اختتام اس کا وہی ہوگا. آپ کو معلوم ہے جو اسرائیلی اسپائی تھا, جو پولارڈ, جو امریکہ میں اسپائنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا, اس کو ٹرائل ہوا اور ٹرائل کر کے اس کو سزا ہوئی. اب اس کو ان سے توقع ہے آپ کو کہ یہ کریں گے یا پھر نہیں؟ میرا خیال ہے ایک تو مقدمے کو پکا کرو, پھر اس کو ٹرائل پر لے جاؤ. اچھا یہ شاہد لطیف صاحب مجھے بتائیں کہ کیا اب جو مذاکرات ہمارے ہونے ہیں ان سے, اس میں اس نقطے کو باقاعدہ ڈالنا چاہیے کہ آپ کی ایجنسی آ کر یہاں پہ کر رہی ہے. ہمارے یہاں سے تو کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر جاتا ہے, ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں اور تحقیقات میں آپ کا ساتھ بھی دیتے ہیں, لیکن آپ کی تو ایجنسی یہاں پہ انوالو ہے. اس کو مذاکرات میں جو پوائنٹس ہیں اس میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں یہ جو ڈاکٹر طارق صاحب ریزن دے رہے ہیں نا, وجہ بتا رہے ہیں, مجھے اس سے بالکل اختلاف ہے. یہ جب انٹرنیشنل لیول کی آپ بات کرتے ہیں, ایک ملک اس حد تک پروپیگنڈا کرے کہ خود دہشت گردی ہمارے ملک میں کروائے اور دنیا کو ماننے پر مجبور کر دے کہ دہشت گرد تو پاکستان ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو سچ کی بنیاد پر صرف بات کریں گے. تو سچ تو ہے نا, آپ نے جو ثبوت دیے وہ سچ نہیں ہے. اب اس کی بنیاد پر بھی آپ جو ہے وہ پوری دنیا میں لابنگ نہیں کرنا چاہتے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا پوائنٹ ہے کہ جی انڈیا ایک پروپیگنڈا کرتا ہے, ہم اس طرح کا پروپیگنڈا نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا کرے, آپ کو اگر پروپیگنڈا بھی کرنا پڑتا ہے تو اس کا کاؤنٹر کرنا پڑے گا آپ کو. یہ انٹیلیجنس کا ایک طریقہ کار ہے. مگر مان لیا کہ آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے پاس تو حقائق ہیں, ہم نے آپ کے سامنے حقائق رکھ دیے نا. وہاں تو بالکل آپ نے صحیح مثال دی کہ اوفا کے اندر ان کا کوئی بھی میٹنگ آپ لے لیجئے, یہ صرف اوفا کی بات نہیں ہے, کوئی بھی میٹنگ لے لیجئے, اور اس سے پہلے جو آپ کا کمپوزٹ ڈائلاگ, جس کو آپ وہ کمپریہنسو ڈائلاگ کہتے ہیں, وہ توڑنے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے پاکستان کے, ہم پاکستان سے مذاکرات نہیں کریں گے. ان کا حالات سے کیا مطلب تھا؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ تھے نا, وہ کہتے ہیں صرف دہشت گردی میں بات کریں ہم سے, کہ پاکستان دہشت گردی میں انوالوڈ ہے. پوری دنیا کے سامنے وہ آپ کو گھسیٹ رہے ہیں اور سارا کام وہ خود کروا رہے ہیں. تو یہ کیسی کرٹسی ہے جو آپ شو کر رہے ہیں اپنے ملک کے مفاد کے لیے؟ آپ کو ہر وہ چیز کرنی پڑے گی جو انڈیا آپ کے خلاف کرے, آپ کو اس کا جواب دینا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جناب انڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے لہٰذا ہم بڑی سچ اور حق والی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو سچ اور حق کی باتیں ہیں, آپ ان کو تو کیجیے. میں اس کا جواب دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب دوستی کریں, تجارت کریں, لیکن یہ بات ٹھیک ہے, اگر پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا اسی طریقے سے. میں نے بات کچھ اور کی ہے, جنرل صاحب نے پہلی بات اسے تروڑ مروڑ کے پیش کی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بات میرے منہ میں رکھ رہے ہیں, وہ الفاظ میرے منہ میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو میں نے ادا ہی نہیں کیے. میں نے نہ پروپیگنڈا کی بات کی ہے, میں نے بات کی ہے سچ اور جھوٹ کی, اور میں نے بات کی ہے ذمہ دارانہ حکومت کی. اس میں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اگر انڈیا جھوٹ بول رہا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم جھوٹ بولیں, لیکن حقائق جو ہوں گے وہ کسی سطح کے اوپر کمپرومائز نہ کیے گئے ہیں. میں نے یہ بات کی ہے, اس پہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں فلاں جگہ کے اوپر حقائق نہیں رکھے گئے یا موقف کو اتنے زوردار طریقے سے نہیں پیش کیا گیا. وہ اپوزیشن بھی ہمیں کہتی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم پاکستان کا مقدمہ ہر جگہ پہ لڑیں, وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو, وہ کسی جگہ کے اوپر ٹاکس ہو رہی ہوں, حقائق کی بنیاد پہ ٹھوس حقائق, اور یقیناً موجود ہیں. یہ تو میں نے آپ سے عرض کی ہے. یہ تو پہلی جو ڈپلومیٹک چیز آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کل انڈین ہائی کمشنر کو بلا کے بتائیں. میرے خیال سے آغاز ٹرائل کے ساتھ ساتھ آپ کو بالکل تحقیقات تو کرنی پڑے گی, وہ تو ہو رہی ہے نا. میں یہی وہ ظاہر ہے ایک رات میں تو نہیں ہو سکتی نا کہ آج آپ نے پکڑا ہے اور صبح سویرے جناب آپ بلا کے ساری چیزیں کر دیں. ایک اور ایشو پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب. میں آج میری ملاقات ہوئی سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب سے, اور ان سے میں نے پوچھا کہ مشرف صاحب چلے گئے ہیں, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, اور پی ایم ایل این نے ان کو جانے دیا یا سپریم نے ان کو جانے دیا؟ ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. حکومت نے یہ انہوں نے جو کہ کانسٹیٹیوشن ہے اور یہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کی خلاف ورزی میں یہ کام کیا ہے جس کے یہ خود اب ذمہ دار ہوں گے.
اب آپ دیکھیں کہ اس آرڈر میں یہ کبھی بھی نہیں لکھا گیا تھا کہ آپ جو ہے نا بالکل اس کو باہر جانے کی اجازت دیں. بس میں اس میں لکھا بلکہ یہ تھا کہ تاہم آپ اس بات سے مبرہ نہیں ہے، مطلب کہ فیڈرل گورنمنٹ اور وہ عدالت جس کے پاس یہ کیس ہے کہ وہ یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اس کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کرنا ہے یا اس کو ریگولرائز کرنا ہے انڈر دا لا. اس میں ان کے اوپر بہت بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی تھی، خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں جو کہ آرٹیکل 6 امینڈ ہو چکا ہے، جس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی کوئی ایڈ کرے گا یا ابیٹ کرے گا وہ بھی ہائی ٹریزن کا ملزم سمجھا جائے گا. اس طریقے سے ایک ملزم کو جو کہ ملک سے باہر بھیجا گیا ہے اور بغیر کسی جو ہے نا پروب کے کہ واقعی بیمار تھا یا نہیں تھا، اس میں ان پر بہت بڑی لائبلٹی آ سکتی ہے، جو کہ ان کو کانسٹیٹیوشن کی پروسیڈنگ بھی شاید کسی سٹیج پر افتخار محمد چودھری کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے جو سیاسی پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی خاص طور پر، کہ بڑا ہلکا ہاتھ رکھا ہوا تھا انہوں نے آپ کے اوپر، تو وہ تو آج کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا نام ایڈ اینڈ ابیٹمنٹ میں آنا چاہیے کیونکہ آپ نے آرٹیکل 6 جس ملزم پہ تھا اس کو باہر بھیجا ہے، تو آپ بھی اس میں شریک گناہ. دیکھیں گزارش یہ ہے جی کہ میں بہت قدر کرتا ہوں پاکستان کے سابق چیف جسٹس ہیں جناب افتخار چودھری صاحب، اور میں خود کوئی وکیل نہیں ہوں کوئی، لیکن جتنی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں میڈیا پہ، جتنی باتیں ہمارے اندر ود ان دا پارٹی بھی ظاہر ڈسکشنز ہوتی ہیں، آپس میں بیٹھ کے بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ان چیزوں کو. 2 باتیں مجھے بتا دیں. پہلی بات یہ کہ کیا سپریم کورٹ کے نوٹس میں یہ بات نہیں تھی؟ یہ وہی شخص ہے جس نے ججز کو نظر بند کیا تھا. خود افتخار چودھری صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی ہمارے بہت سارے اور آنریبل جسٹس صاحبان ہیں، انہیں نظر بند کرنا، ایمرجنسی لگانا، یہ جناب مشرف نے نہیں کیا تھا. لیکن اس کے باوجود سب سے پہلے سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جناب مشرف کی موومنٹ کو آپ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے، اور وہ اس پہ نہیں رکے. سندھ ہائی کورٹ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ اس نوعیت کا ہے کہ اس میں جناب مشرف کو ECL سے نام نکلوانے کے لیے حکومت کو درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سیلف امپلیمنٹنگ فیصلہ تھا ان کا. لیکن اس میں یہ بھی تھا اسپیشل کورٹ یا حکومت چاہے تو ان کو ECL پہ رکھ سکتی ہے. سنیں نا، مطلب یہ تو وہ بات تھی جیسے آپ مجھے کہیں کہ مجھے کوئی ادھار چاہیے اور میں کہوں کہ پہلی بات تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اگر ہوتے بھی تو شہزاد میں آپ کو نہ دیتا. یہ تو یہ بات ہے نا کہ آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ آپ اسے روک نہیں سکتے، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی کیا. آپ ان کے مجھے 1 منٹ دے دیں نا. انہوں نے اس کو یہ بھی فیصلے میں لکھ دیا کہ حکومت کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہت بحث ہوگی. یہ جو کہہ رہے ہیں بیٹنگ کا الزام آپ پر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ الزام اس لیے نہیں آ سکتا کہ سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ہم نے اپیل کی، ہم گئے سپریم کورٹ نے ہماری اپیل کو مسترد کر دیا اور اس فیصلے کو بحال رکھا. اس پہ ذرا کامنٹ کرتے ہیں. اس میں ہم نے کیا کیا؟ آپ کے خیال میں جو غداری میں معاونت کی حکومت نے؟ میں کمنٹ جب کروں گا تو مجھے موقع دیں پچھلا کلوز کرنے کے لیے. میں کہتا ہوں آپ کے پاس 3 ڈاسیئرز ہیں. افغانستان کے ذریعے جو انڈیا کر رہا ہے بلوچستان کے اندر وہ موجود ہے، کانسولیٹس نے جو کام کیا وہ موجود ہے، جو MQM کے حوالے سے را کے اعتبار سے اسکاٹ لینڈ یارڈ میں چیز آئی ہے وہ موجود ہے، جو ایلیگیشنز ہیں طارق میر اور پتہ نہیں کس کس نے وہاں پر بتایا ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اپنے ڈاکومنٹس نکلیں، وہ ڈاسیئرز موجود ہیں. تو آپ کمپریہنسو ایک ڈاسیئر بنائیں بلوچستان، کراچی، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ اس بات کو ایسے جانے نہیں دیا جائے، اس کو پر پورا منظم انداز. اور آپ اسمبلی میں بھی اٹھائیں. اچھا دوسری بات اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 فریق ہیں اس میں اور تینوں آپس میں مل رہے ہیں. پیپلز پارٹی، ریڈ کارپٹ، NRO. ریڈ کارپٹ میں بھیجا گیا اور NRO وہ پہلے، اب PMLN کہ ان کو نہیں چاہیے تھا یہ دوبارہ ECL میں ڈال سکتے تھے. کورٹ کے جو ڈائیلاگ تھے اس میں تھا، بار بار انہوں نے پوچھا کہ آپ ابھی آپ کے پاس موقع ہے ڈالنے کا. تیسری بات یہ جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ تینوں انوالوڈ ہیں، یہ سب حکم کا ہے. تیسری بات یہ کہ جوڈیشری جس کو پامال کیا یار، آئین کو تباہ کرنے والا، ایک اریسٹ وارنٹ بلوچستان کا نکلا ہوا ہے اس کا، وہ اریسٹ وارنٹ والا بندہ جو ہے وہ ملک کے باہر چلا گیا. کمال ہے، مجھے حکومت کو نہیں معلوم تھا کیا؟ مجھے بریک لینا ہے پروگرام میں. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ایک بریک آپ کو بتائیں گے، ہم نے پہلے ہی نیوزی لینڈ پاکستان میچ سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ٹیم میں کس قسم کی گروپنگ ہے، اور اب آپ کو ایک بریک کے بعد بتائیں گے کہ ان گروپس نے کیا کیا، کس طریقے سے پاکستان میچ ہارا، کیوں ہارا، ان پلیئرز کا کیا کردار تھا، بتائیں گے آپ کو ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सुस्त बैटिंग बायस बनी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त का। अजीब बैटिंग की गई, जब पता था रन रेट 10-11 का है तो फिर भी बैट्समैन ने स्लो क्यों खेला। खबरें इस वक्त आप सुन रहे होंगे कि ग्रुप बाजी हो रही है, ग्रुप्स बने हुए हैं, एंटी आफरीदी ग्रुप है, कोई कैप्टन बनना चाहता है। लेकिन हमने समा पर आपको पहले ही बता दिया था, मैच से 2 दिन पहले बता दिया था, यानी कि 20 तारीख को, कि किस किस्म के ग्रुप्स पाकिस्तान टीम में है और उन ग्रुप्स में कौन कौन है और उनका किरदार क्या रहा मैच में, यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पैकेज देखें जो कि मैच से 2 दिन पहले हमने एयर किया था। 1 run needed. There's the run and India won this by 6 wickets. भारत से हुई हार तो टीम में टूट फूट का अमल भी हुआ तेज। बीमारी वही पुरानी, खिलाड़ियों में ग्रुपिंग जोरों पर, क्या जूनियर क्या सीनियर सब ही इस रॉ में बह गए। कप्तानी की जंग इस सारे मसले की जड़। ग्रुप 1 की कमान आफरीदी के पास, जिन्हें सपोर्ट हासिल अनवर अली, वहाब रियाज और उमर अकमल की। दूसरे ग्रुप के लीडर हैं शोएब मलिक, जिनके लिए लाला के सेल्फी पार्टनर अहमद शहजाद ने पार्टी बदल ली। सियालकोटी मुंडे शोएब मलिक का दम बढ़ने लगे। इस ग्रुप में 2 हैवीवेट्स भी शामिल, मोहम्मद आमिर और इरफान को भी मलिक का सहारा। नायब कप्तान सरफराज अहमद साइड लाइन, किसी ग्रुप के साथ जो नहीं है, फैसलों में पूछा ही नहीं जाता। अब इस सूरत हाल में टीम स्पिरिट का क्या हाल होगा, भारत के खिलाफ मैच के नतीजे से ही अंदाजा लगा लें। ये पैकेज समा के नाजरीन ने देखा था मैच से 2 रोज पहले, जिसमें बता दिया गया था कि शोएब मलिक जो कि कप्तान बनना चाहते हैं, एंटी आफरीदी ग्रुप में हैं, उमर अकमल उनके साथ है, उनके साथ अहमद शहजाद भी हैं। और अगर हम मैच पर नजर डालें, मैच 2 दिन बाद हुआ था और मैच पर अगर परफॉर्मेंस देखें, अहमद शहजाद ने 32 बॉलें खेली थी, उस दिन 30 रन बनाए थे। वैसे तो बड़े एग्रेसिव ओपनर माने जाते हैं, लेकिन उस दिन रन बॉल से स्लो खेला उन्होंने। उमर अकमल की इनिंग्स के बारे में सब बात कर रहे हैं कि क्या हो गया था उनको 26 गेंदें खेल के सिर्फ 24 रन बनाए, कोई उन्होंने बाउंड्री स्कोर नहीं की, जबकि उनके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान टीम में वो सबसे एग्रेसिव बैट्समैन है। शोएब मलिक साहब, जिन्होंने 15 रन 13 बॉल्स उन्होंने खेले, 4 फुल टॉसेस पे उन्होंने सिंगल बनाए, उन्होंने भी कोई बाउंड्री स्कोर नहीं की। क्या वजह है? क्या सिर्फ ये महज इत्तेफाक है कि इन तमाम प्लेयर्स जिनका नाम हमने पहले ही बताया था कि वो ग्रुप बना चुके हैं आफरीदी के खिलाफ, उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी, महज इत्तेफाक है या वाकई दाल में कुछ काला था? ये हम जानेंगे आमिर सोहेल साहब से। फॉर्मर टेस्ट कैप्टन हमारे साथ मौजूद है। आमिर सोहेल साहब, ये खबर तो पहले ही हमने बता दी थी कि ग्रुप बने हुए हैं और आफरीदी के अगेंस्ट है। अब सिंपैथीज आफरीदी के लिए नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने भी बड़ी बदतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, खासतौर पर कप्तानी की बात करें। लेकिन ये आदादो शुमार जब हम देखते हैं और इस रिपोर्ट को देखते हैं तो क्या नजर आता है आपको? प्रेज होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये क्लेम इनको करना चाहिए अपने आप को कि इनको कंडीशंस देख के और मैच सिचुएशन देख के बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सा शफल करना था। जिस प्लेयर के बारे में आपने बात की कि वो साइड लाइन है, नाइब कप्तान भी है टीम का, सरफराज, उसको यूटिलाइज ही नहीं किया जा रहा। हालांकि उनको ऊपर भेज के हम लोग 2 मैच आराम से जीत सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। लेकिन शहजाद, मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगा कि ये शाहिद अफरीदी के अगेंस्ट कोई ग्रुपिंग नहीं है। देखिए, शाहिद अफरीदी के बारे में तो आपके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया के मैच के बाद से कह दिया हुआ है कि वो एज ए कैप्टन सैक हो जाएंगे। सो बेसिकली ये उनके खिलाफ नहीं है। ये वॉनबीज हैं पाकिस्तान के कप्तान बनने के लिए, लेकिन ये ग्रुपिंग्स और सारी चीज़ें होती क्यों हैं? आपको याद होगा ये 80s से स्टार्ट हुआ हुआ है, जब जावेद मियांदाद के खिलाफ हुआ, और 90s में ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था। बार बार जो है सर 90s के हवाले से ये कहा जाता है आमिर सोहेल साहब, क्योंकि उस दौरान आपने भी खेला कि ठीक है इख्तलाफात होते थे, लेकिन जब ऑन फील्ड जाते थे तो मैच जीतने के लिए जाते थे। लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड एक ही जैसा रवैया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन 90s में आप देखें कि इतनी बड़ी टीम के साथ आपने जीता क्या? आपको 96 वर्ल्ड कप भी जीतना चाहिए था, 99 वर्ल्ड कप भी जीतना चाहिए था, और उस दौरान जितने भी बड़े टूर्नामेंट थे आपको जीतने चाहिए थे। लेकिन ये इख्तलाफात और दूसरी चीज़ों की वजह से ये नहीं हो सका। और ये शहजाद तभी होता है जब आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी ना की हो, जब आपने जो प्लेयर्स हैं उनको इनविंसिबल बना दिया हो। वो आप ये समझे कि उनको आप रिप्लेस ही नहीं कर सकते, फिर उनके दिमाग बड़े होने शुरू होते हैं, दे बिकम बिगर देन द गेम। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेग्लिजेंस होती है कि बेंच के ऊपर तगड़े प्लेयर नहीं होते। जब प्लेयर तगड़े होंगे तो फिर कोई भी प्लेयर जो है उसको पता होगा अगर मैंने ऐसे वैसे किया या मेरी परफॉर्मेंस ना हुई तो मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा। 2010 जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, बहुत बुरी सीरीज थी पाकिस्तान के लिए, उसके बाद पूरी इंक्वायरी हुई थी और उसमें भी यही पता चला था कुछ प्लेयर्स ने अंडर परफॉर्म किया है। वो नहीं चाहते थे कि किसी को वो नहीं चाहते थे सपोर्ट करना, किसी एंटी ग्रुप का वो हिस्सा थे। और उस वक्त ये इंक्वायरी में तमाम चीजें साबित आई थी और ये सामने आई थी। यही प्लेयर्स थे उस वक्त, शोएब मलिक का भी नाम था, उमर अकमल का भी नाम था, कामरान अकमल का भी नाम था,
اب آپ کے خیال میں کیا انکوائری ہونی چاہیے, اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو ان پلیئرز کو کیا پرماننٹلی باہر نہیں کر دینا چاہیے؟ دیکھیں اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے شہزاد, جو آپ نے خود بھی کہا کہ سما نے یہ خبر سب سے پہلے بریک کی تھی, پہلے تو اس کے ڈینائل آ رہے تھے, لیکن ابھی جو آپ سرکمسٹانشل ایویڈنس جو دکھا رہے ہیں اس سے آئی بروز تو ریز ہو رہے ہیں. اور اگر اس طرح کی کوئی بھی بات ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو تو ٹالریٹ کرنا نہیں چاہیے, لیکن یہ والا کرکٹ بورڈ نہیں, کیونکہ ان کے پاس تو کوئی دم خامی نہیں ہے, ان کے پاس تو کوئی ویژن نہیں ہے, ان کو تو کچھ کام نہیں کرنا آتا, ان کو کوئی آرگنائزیشن رن نہیں کرنی آتی. ان سے آپ امید نہ رکھیں, ہو سکتا ہے بورڈ چینج ہو اور نئے لوگ آئیں وہ کر پائیں. بہت بہت شکریہ عامر سہیل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ گروپس بن چکے ہیں, اور جن 3 لوگوں کا نام ہم نے بتایا تھا انہوں نے کس طریقے سے پرفارم کیا, انہوں نے آج وضاحت دی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم نے اپنی پوری جان لگائی. لیکن بورڈ کا کام ضرور ہے, عامر سہیل صاحب کہہ رہے ہیں یہ بورڈ نہیں کوئی اور بورڈ, لیکن بورڈ کا کام ضرور ہے کہ انکوائر کریں, کیونکہ اس طرح کی خبریں پہلے بھی آئی تھی, 2010 میں بھی آئی تھی, اور بہت سارے لوگوں نے آ کے ایویڈنسز بھی اس کے سامنے دیے تھے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ان پلیئرز کے خلاف پھر ایکشن ضرور ہونا چاہیے. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.